पढ़ रहा हूँ जी, सुने तर्जुमा ये है, ए मुसलमानों, तुम्हारी कैसी हालत होगी जब तुम्हारे दरमियान इब्ने मरियम नाजिल होगा, इस हाल में कि वो तुम में से तुम्हारा इमाम होगा। जनाब ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह रिकॉर्डर भाई, बिल्कुल ठीक हो गया। ये देखिए कह रहा है कि इस हाल में कि वो तुम में से तुम्हारा इमाम होगा। अब आप अंदाज़ा कर लें कि जो लफ्ज़ है ना वो, ये लफ्ज़ वो हदीस के अंदर नहीं है। हदीस में क्या लिखा हुआ है, वा इमामुकुम मिनकुम, और हालत तुम्हारी क्या, ये जो है वाओ, सब लोग मेरे बात सुने तवज्जो के साथ। हदीस का आगाज़ कैसे हुआ, कैफ़ अंतुम, कि उस वक़्त तुम्हारा क्या हाल होगा। अरबी ज़ुबान के अंदर जो वाव की इकसाम है ना, उनमें से एक को कहते हैं वाव अल हालिया, कि वाव वो वाली वाव जो हाल को या कैफियत को बयान करती है। तो हदीस के एंड पे क्या फरमाया, व इमामुकुम मिन, इमाम तुम में से होगा। अब यहाँ पे मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने लफ्ज़ ऐड किया हुआ, क्योंकि वो ये चाहता था कि जो पीछे बात हुई है ना कि ईसा इब्ने मरियम तुम में नाजिल होंगे और वो तुम्हारा इमाम होगा, तो उसने क्या किया, अल्लाह ताला देखे ना, अल्लाह करे इन लोगों की आंखें खुल जाएं, उसने अरबी की इबारत के अंदर भी लफ्ज़ ऐड किया। अभी इंशाल्लाह देखिए मैंने रिस्क ले के जनाब चलते चलते लैपटॉप को भी ऑन कर लिया है तो बड़ा रिस्क लेके, बहरहाल कोई बात नहीं, अल्लाह महफूज रखे। ये देखिए ज़रा आप सब लोग हवाले नोट कर लें। रूहानी ख़ज़ाइन का वॉल्यूम नंबर है 3, उसका पेज नंबर है 124। मैं पढ़ता हूँ ज़रा इसको, ये देखिए क्या लिखा हुआ है। एक हदीस का मजमून ये है कि इब्ने मरियम उतरेगा और फिर बयान के तौर पे खोल दिया, क्या खोल दिया, वो एक तुम्हारा इमाम होगा जो तुम में से होगा। ये देखो वो एक, ये लफ्ज़ वो खुदा की कसम मिर्जा ने ऐड किया। अब आगे आपको सबूत देता हूँ कि अरबी में मैं ऐड कर दिया। ये देखिए जरा रूहानी खजाइन का अभी जो मैंने पढ़ा ना, ये वॉल्यूम नंबर 3 का पेज 124 है ना, अंदाजा करें कि वही वॉल्यूम 3 का वही पेज 124 है। जरा सुनिएगा, कहते हैं कि बस इन लफ्जों पे खूब गौर करनी चाहिए। सल्लम ने के लफ्ज इब्ने मरियम की तशरीफ फरमाते हैं कि एक तुम्हारा इमाम होगा जो तुम में से होगा, आगे लिखा तुम में से ही पैदा होगा। अंदाजा करें, एक इब्ने मरियम होगा, एक तुम्हारा इमाम होगा। अंदाजा सुनते जाओ, आपके सामने अरबी की इसलिए हमने पहले हदीस पढ़ी है कि उसके अंदर ये अल्फाज कहीं है ही नहीं है। ये देखिए क्या लिख रहा है, एक तुम्हारा इमाम होगा जो तुम में से होगा और तुम में से ही पैदा होगा। आप अंदाजा करें अरबी में क्या लफ्ज़ सिर्फ कि उस वक़्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब इब्ने मरियम तुम में नाजिल होंगे और तुम्हारा इमाम तुम ही में से होगा। इंशाल्लाह मैं अभी जाने जो आखिरी बात है कि तुम्हारा इमाम तुम ही में से होगा, इंशाल्लाह मैं अभी आपको इसकी वजाहत हदीस से करके देता हूँ। जैसे कुरान की करता है ना वजाहत, ऐसे हदीस ही करती है वजाहत। तो एक बात होगी, अभी आप सुनिएगा कि अरबी का लफ्ज़ ऐड जो कर रहा है, ये सेम पेज है, वॉल्यूम नंबर 3 का पेज नंबर 124। पहले मैंने आपको क्या पढ़ के बताया कि वो का लफ्ज़ उर्दू में ऐड किया, फिर क्या पढ़ के बताया, और तुम में से पैदा होगा। खुदा की कसम है, हदीस की तहरीफ की इससे बदतरीन मिसाल शायद आपको मिले ही ना। अभी आपको दिखाता हूँ अरबी में जो तारीफ की है, इसी पेज के ऊपर लिखता है कि हज़रत ने फरमाया कि हाँ ने इस वहम को रफा करने के लिए जो इब्ने मरियम के लफ्ज़ से दिलों में गुजर सकता था, माँ बाद के लफ्ज़ों में, नोट करें जरा, कहते हैं कि माँ बाद के लफ्ज़ों में, यानी जब सरकार ने फरमाया ना कि तुम्हारा क्या हाल होगा जब इब्ने मरियम तुम में नाजिल होंगे, अब कहता है कि इसके बाद जो अल्फाज है, कहता है बाद के लफ्ज़ों में बतौर तशरीफ फरमा दिया कि उसको सचमुच इब्ने मरियम ना समझ लो। आगे अरबी में लिखा है बल हुआ इमामुकुम मिनकुम, ये ले, बल हुआ इमामुकुम मिनकुम, बल्कि वो होगा एक इमाम तुम्हारा तुम्हारे में से। ये देख लें, बल और हुआ, अंदाजा करें जरा, बल और हुआ दो लफ्ज ऐड किए और अरबी में ऐड किए, और
شروع میں کیا لکھا ہے؟ ماں بعد کے لفظوں میں. میری بات پہ غور کرنا تاکہ کوئی مربی آپ کو گمراہ نہ کر پائے. وہ کیا لکھ رہے ہیں کہ ماں بعد، یعنی جب سرکار نے فرمایا نا کہ ابن مریم تم میں نازل ہوگا، کہتے ہیں کہ ماں بعد کے لفظوں میں اس کی تشریح فرما دی. اور وہ لفظ کیا کوٹ کیے ہیں؟ بل ہوا امامکم منکم. اندازہ کر لے، نہ وہاں پہ بل ہے نہ وہاں پہ ہوا ہے. یہ ان الفاظ کو ایڈ کر کے مرزا صاحب نے جناب یہاں پہ دیکھ لیں کس چیز کا ثبوت دیا. میں نے آپ کو تینوں چیزیں بتا دی. اردو کے اندر پہلے لفظ ایڈ کیا وہ، اس کے بعد جناب اردو کی ترجمے کے اندر یا تشریح کے اندر لائن کو پوری کو ایڈ کیا کہ وہ امام تم میں سے کیا تھا وہ میں پڑھ دوں، کہ تم میں سے ہی پیدا ہوگا. یہ بھی حدیث میں نہیں تھا. اس کے بعد آخری حد کو پھلانگتے ہوئے مرزا صاحب نے ساری حدیں کراس کرتے ہوئے عربی زبان کے اندر بھی لفظ ایڈ کیے بل ہوا. نہ وہاں پہ بل ہے نہ وہاں پہ ہوا ہے. اور ٹوٹل حدیث کتنی تھی کہ تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں نازل ہوں گے، اور حال ہمارا کیا ہوگا، اور امام تمہارا تم میں سے ہوگا. وَإِمَامُكُم مِّنكُم. نہ وہاں پہ لفظ ہوا ہے نہ وہاں پہ لفظ بل ہے نہ وہاں پہ کوئی اور لفظ ہے. اب سر میں ایک یہاں پہ انشاءاللہ بات اور کر دوں، کیونکہ میں نے پہلے آپ سے کہا تھا نا کہ یہ جو حدیث کی وضاحت ہے وہ حدیث میں آتی ہے نا، تو میں اس کو انشاءاللہ آپ کے سامنے ذرا یہاں پہ بیان کر دیتا ہوں. یہ ذرا سنیے گا سب لوگ، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 156. ذرا سنیے گا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، میری امت کا ایک گروہ حق کے لیے لڑنے سے باز نہیں آئے گا اور قیامت تک غالب رہے گا. آپ نے کہا کہ اس کے بعد عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور ان کے سردار، یعنی مسلمانوں کے سردار، اور ان کے سردار ان کو دعوت دیں گے. کس کو دعوت دیں گے؟ عیسیٰ ابن مریم کو دعوت دیں گے کہ وہ آئیں اور ان کی امامت کریں. لیکن وہ کہیں گے نہیں، تم میں سے بعض پر حاکم ہیں، یہ اس امت کے لیے اللہ کی طرف سے اعزاز ہے. یہ حدیث نمبر ہے 156 صحیح مسلم کی. اب دیکھیں ذرا اس حدیث کے اندر ہمیں مختصر انداز میں کیا بتایا گیا کہ جب عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا تو اس وقت کیفیت کیا ہوگی کہ تمہارا امام تم میں سے ہوگا. اس حدیث نے ہمیں وضاحت کر کے بتا دیا، اور یہی وضاحت دیکھیں بالکل حدیث نے خود وضاحت کر دی کہ جب عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا تو جس ہستی کو، جس لیڈر کو حضرت مہدی علیہ رضوان کے نام سے مسلمان جانتے ہیں، وہ مسلمانوں کی امامت کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوں گے. حضرت عیسیٰ کے نازل ہونے پہ وہ ان کو دعوت دے گا کہ آپ نماز پڑھائیں. لیکن وہ آگے سے ان کو جواب جو دیں گے کہ نہیں، کہ تم میں سے بعض کے حاکم ہیں، اور یہ اس امت کو اللہ نے ایک اعزاز یا فضیلت دی ہے. یعنی کہ یہاں پہ حضرت مہدی کی، یعنی جب حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا تو اس وقت، یعنی یہ نزول کی کیفیت بیان ہو رہی ہے، اس وقت حضرت مہدی مسلمانوں کی امامت کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوں گے. وَإِمَامُكُم مِّنكُم. کہ اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ جو تمہارا امام ہے وہ تم میں سے، حضرت مہدی جو ہیں وہ تمہارے امام ہوں گے. یہ کیفیت اس وقت ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا. آخری بات یہاں پہ دیکھیں میں یہ کر دوں کہ آپ اندازہ کریں کہ وہ جو نذیر بھائی تھے وہ جہاں سے حدیث پڑھ رہے تھے نا، حدیث کے اوپر باب کیا پڑھ رہے تھے کہ عیسیٰ ابن مریم کے نزول کے حوالے سے بات پڑھ رہے تھے. اب دیکھیں عیسیٰ ابن مریم، یعنی سارے کی ساری جو بحث جہاں سے چلی وہ کیا تھی کہ عیسیٰ کہ ہم نے قیامت سے پہلے جو مسیح نبی اللہ تشریف لائیں گے ان کو ہم نے کیا ماننا ہے. یہ ٹوٹل بحث ہے. تو ہم نے کہا کہ ہم نے ان کو کیا مانا؟ مریم کا بیٹا مانا. کیوں مانا؟ نمبر 1، المسیح کے نام سے صرف مریم کا بیٹا ہمارے اس دین میں موجود ہے. اسی طرح ہم نے کیوں مانا؟ سرکار نے قسم اٹھا کے فرمایا. اس پہ انہوں نے اشکال وارد کیا. ایک تو اشکال یہ کیا کہ موت والا، اس کا ہم نے جواب دیا کہ اگر موت ہو چکی ہوتی سرکار یہ کیسے کہہ سکتے ہیں، اور آگے سے کوئی اعتراض بھی نہیں کر رہا. پھر انہوں نے ایک اور اشکال وارد کیا. انہوں نے کہا حدیثوں میں ایسے لگتا ہے کہ کچھ اور معاملہ ہے، وہ بھی ہم نے پیش کر دیا آپ کے سامنے. تو باقی انشاءاللہ حق کو قبول کرنا، حق کو دل کے اندر اتارنا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ہم نے کوشش کی، باقی انشاءاللہ نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ کی تھوڑی سی بات کو تقویت میں دینا چاہتا ہوں. وہ بات یہ ہوئی ہے کہ جو وہ اماموں کو منکم والی جو حدیث ہے، وا کا مطلب انہوں نے کر دیا جو، یعنی کہ آنے والے کو امام بنا دیا.
نہ کہ آنے والے نے امامت کی موجودگی میں نزول کرنا ہے. تو یہ ایک مسٹیکس، یہ ایک بہت بڑی ڈیزاسٹرس مسٹیکس کی ہے. اور اس مسٹیکس کو انہوں نے کیسے حل کیا وہ بھی اس کا بھی آپ جواب دیجیے گا بعد میں. اس مسٹیکس انہوں نے ایسے حل کی تھی کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا مہدی الا عیسیٰ، مہدی اور عیسیٰ ایک ہی وجود ہے. اس کو ایک وجود کر کے، مہدی اور عیسیٰ کو ایک وجود کر کر انہوں نے امامت کے سلسلہ جو ہے عیسیٰ ابن مریم کو امام بنا ڈالا. جبکہ جیسے کہ آپ نے دوسری حدیث کو ٹوٹل اگنور کر دیا کہ آنے والے نے عیسیٰ ابن مریم نے تو واضح طور پر فرمایا کہ وہ امامت کی موجودگی میں نزول کرے گا. That's the thing. یہ انہوں نے اس چیز کو mix up کر دیا. زبردست اچھا یہاں پہ نا ایک سیکنڈ چودھری بھائی، اچھا ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے انشاءاللہ جی، موسٹ ویلکم. تھوڑی دیر میں نکل جاؤں گا، تھوڑی دیر آپ پلیز جی کوئی بات نہیں، چلے ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ نا آپ سب لوگوں کو ایک اور بات بتاؤں میں، اور یہ آپ لوگوں نے بات نوٹ کرنی ہے، کیونکہ ذرا بات تو آپ سب جانتے ہیں مگر آپ نے حوالہ بھی نوٹ کرنا ہے. سادے کے ذرا میں اب یہاں پہ آپ کو بات یہ بتانے چلا ہوں کہ جو ہم نے حدیث، یہ بات سب لوگوں نے خدا کے لیے توجہ کے ساتھ سننی ہے. ابھی جو ہم نے حدیث سے وضاحت کی ہے نا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ حضرت مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور حدیث کے اندر جو کیفیت بیان کی گئی وہ کیا بیان کی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ کا نزول ہو رہا ہے اور اس وقت حضرت مہدی جو ہے نا وہ مصلی پہ نماز پڑھانے کو تیار ہیں، اور حضرت عیسیٰ انہی کے پیچھے نماز پڑھیں گے. یہ آپ نے سب نے بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے جو ہم نے پڑھی ہے ابھی. اب دیکھیں ذرا، اب میں آپ کو بات یہ بتانے چلا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اس حدیث کو درست سمجھا ہے، نمبر 1. نمبر 2، وہ اس حدیث سے استدلال بھی کرتا تھا. نمبر 3، اس سے ثابت ہوا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو پتہ تھا کہ مہدی اور عیسیٰ ابن مریم یہ دو جدا جدا اینٹیٹیز ہیں. ذرا سنیے گا آپ ذرا، ملفوظات ہے 1988 کا ایڈیشن ہے، لیکن میں آپ کو ڈیٹ بتا دیتا ہوں، اس سے آپ نئے بھی نکال سکیں گے. 1988 کا ایڈیشن ہے، والیوم نمبر ہے 3 اور پیج نمبر ہے 444. یاد رکھنا بھی آسان ہے، والیوم 3 پیج نمبر 444 1988 کا ایڈیشن ہے. اچھا، اور ڈیٹ کیا ہے؟ 21 اکتوبر 1903، 21 اکتوبر 1903. اب سورہ سب کیا کہتے ہیں؟ امامت نماز کی نسبت ایک شخص نے سوال کیا کہ حضور کس لیے نماز نہیں پڑھاتے؟ یعنی آپ جانتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو تھے وہ نماز کی امامت نہیں کروایا کرتے تھے. تو ایک بندے نے سوال کیا کہ آپ امامت کیوں نہیں کرواتے نماز کی؟ فرمایا، اس پہ میرے صاحب نے جواب دیا، حدیث میں آیا ہے کہ مسیح جو آنے والا ہے وہ دوسروں کے پیچھے نماز پڑھے گا. اب آپ اندازہ کر لیں، اس سے آپ کو یہ بات پتہ چل گئی کہ اب دیکھ لیں حدیث وہی ہے، حدیث جو آپ کو بتا دی ہے وہی حدیث ہے کہ جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت مسیح پڑھ رہے ہیں پیچھے. یہاں سے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل گیا کہ مرزا صاحب نے جب ان کے اوپر مشکل پڑی، جب ان کو اس سوال کا سامنا کرنا پڑا کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھاتے، تو انہوں نے اسی حدیث سے استدلال کر لی. اور یہاں پہ کوئی نہ تو الزامی جواب ہے، نہ مخالفین کو کتاب لکھ کے جواب دے رہے ہیں، ان کے اپنے لوگوں کے سامنے ملفوظات میں دیکھ کے بات چیت ہو رہی ہے. تو یہاں پہ ایک تو اس بات کا اعتراف آپ کو مل گیا، اور 1903 سے مل گیا کہ مرزا صاحب کو پتہ تھا کہ مہدی اور مسیح علیحدہ ہیں. اور دوسری بات دیکھ لیں، یہ آپ کو پتہ چل گئی بات جو ہم نے ابھی حدیث بیان کی ہے کہ حضرت مہدی کے پیچھے امامت میں حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے، اس حدیث کو میرے صاحب نے صحیح تسلیم کیا ہے.